बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। इस व्लॉग में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो नामवर लोग जो कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ डट कर खड़े थे और इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे, अब वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस जाली निज़ाम का खात्मा कर दें और इस जाली रजीम से जान छुड़वाएं। अगर आप अपनी बका चाहते हैं, इदारे की चाहते हैं और पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो फिर इस जाली निज़ाम से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि ये अपनी मौत आप मर रहा है। और अगर आपने इस निज़ाम को सहारा देने की कोशिश की तो फिर आप भी जाएंगे, इदारे को भी नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा, जो कि पहले ही बहुत पहुंच चुका है। इस बारे में अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, लेकिन पहली खबर हम लेंगे कि इस वक्त एक सरकारी रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 15 से जायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 60 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं और गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.5 खरब रुपया बढ़ गया है, जबकि पेंशन की मद में वाजबात भी 17 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और रियासती इदारों में सबसे ज्यादा खसारा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, जो कि एक मुनाफा बख्श इदारा था, NHA जिसे कहते हैं, वो उसका खसारा सबसे ऊपर 1953 अरब रुपया। इसके बाद कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी कैस्को का नंबर है, जिसका खसारा 770 अरब रुपया। और तीसरे नंबर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार है। और ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि इदारों के गर्दशी कर्जे 50 खरब तक पहुंच चुके हैं और गर्दशी कर्जे में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 और दिसंबर 2024 के दौरान, जून 24 और दिसंबर 24 के दौरान NHA 153 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इसको। और वजारत खजाना ये कहती है कि कोटा सप्लाई कंपनी का 6 माह का खसारा 58 अरब रुपया हो चुका है। और इसी तरीके से स्टील मिल्स का खसारा 6 माह का 5 अरब 60 करोड़ हो चुका है और यह मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वजारत खजाना की रिपोर्ट ही कहती है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का 6 माह का खसारा 7 अरब 19 करोड़ तक पहुंच चुका है और मजमूई खसारा 43 बिलियन 57 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब और मजमूई खसारा 12 अरब तक पहुंच चुका है। दूसरी जानिब जनाब मोहसिन नकवी साहब की वजारत, पहले वजारत दाखिला में और पंजाब पुलिस में और सिक्योरिटी इदारों में बहुत बड़े बड़े घपले जो हैं वो मंजरे आम पर आ चुके हैं, लेकिन अब PCB पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 6 अरब रुपए से जायद की माली बेजाब्तगियां और घपले आ चुके हैं और ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। और चेयरमैन PCB को यूटिलिटी, पेट्रोल अलाउंस और रहाइश के अखराजात की गैर मजाज अदायगियां और पहली पुलिस एहलकारों को खाने के अखराजात, ये सब के सब गैर कानूनी अदायगियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं 6 अरब रुपया। और इसको रिपोर्ट कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, और जो कि बहुत ज़्यादा तरफदार थे इस निज़ाम के और बहुत बड़े दावेदार थे इस निज़ाम के, हमारे दोस्त हैं। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने थे तो पहली तस्वीर आई थी इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी नामवर मोहसिन बेग साहब की, उनकी तस्वीर आई थी, उनके साथ वो मुबारकबाद देने गए थे। तो आज वो ये कह रहे हैं कि कारोबारी और ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज भी है और नोहा कना भी है। बजट में टैक्सों की तादाद बढ़ाकर 50-60 कर दी गई है, कारोबार ठप हो गया है और मजमूई तौर पर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हर शोबा जिंदगी का शख्स परेशान है। ये है मोहसिन बेग साहब की सदा, जो कि बहुत बड़े तरफदार थे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के। उसके बाद अगली आवाज सुने
جناب سہیل بڑا حصہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ بھائی ہمارے درمیان ہوتے تو کیا زراعت کا یہ حال ہوتا، کپاس کی پیداوار کم ہوتی، گرین انیشیٹو اور زراعت کے لیے مراعات کے اعلان کے باوجود زراعت کے کسی شعبے میں اضافہ نہیں، صرف کمی ریکارڈ کی گئی اور کسان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ سائیں کی خواہش تھی کہ زراعت پھلے پھولے، بمپر کراپس ہو، مگر ہوا الٹ، وجہ صرف اور صرف فیصلہ بھائی کی گمشدگی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں نہیں جناب، یہ فیصلہ بھائی کی گمشدگی نہیں بلکہ یہ جعلی نظام ہے، اور یہ جعلی نظام کی نحوست ہے، کیونکہ آپ نے نااہل اور نکمے لوگوں کو زبردستی اس ملک پر مسلط کر دیا ہے، اور جو کہ ہارے ہوئے تھے آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کو اور عوام کے مسترد ہوا لوگوں کو آپ نے دوبارہ مسلط کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر کے، جس کا خمیازہ آپ کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی خبر سنیے کہ اس وقت چینی جو ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں چینی تھوڑی سی اس کی قیمت زیادہ ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے چینی مافیا پہ ہاتھ ڈالا تھا اور ایک رپورٹ مرتب کی تھی، جس کو اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو رہنے دیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ورنہ کاروبار نہیں چلے گا۔ اور آج یہ ہو گیا ہے کہ گنے کا کاشتکار جو ہے، کسان ہے، اس کی بھی بری حالت ہے، اس کو پیسے دینے والا کوئی نہیں، جبکہ چینی مل مالکان جو ہیں وہ اربوں نہیں کھربوں کما رہے ہیں۔ اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چینی 165 کی بجائے 205 روپے تک کلو میں فروخت ہو رہی ہے، لیکن صوبے میں سناٹا ہے، اور صوبے میں نہ صرف سناٹا ہے بلکہ نہ کوئی جرمانہ نہ کوئی چھاپا، اور کسانوں کو بھاشن دینے والے وزیر مشیروں کو چپ لگ گئی ہے۔ اور بات کریں تو نوکری سے جائیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے قریبی رشتہ داروں کی 8 شوگر ملز ہیں، یہ بتانا ہے ماجد نظامی صاحب کا، اور یہی حقیقت ہے۔ اور پھر وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اور مالک صاحب اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب تو بالکل چینی کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن خاندان کے اندر پریشر آیا کہ جناب دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت کلیئر ہے، اس کا مطلب کہ جناب آئیں اور کھائیں اور پئیں اور عیاشیاں کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ ہر طرف یہ جو میں آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہا ہوں یہ اصل میں پاکستان کا پچھلے 3 سال کا یہ رونا دھونا ہے اور 3 سال کی بربادیوں کے قصے ہیں۔ کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اتنا کیا کہ جناب آپ نے کچھ زیادہ نہیں کیا، آپ نے ایک نااہل اور نکمے ٹولے کو لا کے بٹھا دیا۔ امپورٹڈ سرکار آئی، پھر کاکڑ سرکار آئی، اور اب جو ہے وہ جعلی سرکار ہے، اور جعلی سرکار سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ ایک اور خبر ہے شہباز رانا صاحب کی کہ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 90% تھی، جسے کم کر کے 50% کر دیا گیا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی صحافی ہے جس کے پاس پہلے سے گاڑی موجود ہے، مگر اب وہ ایک SUV لینا چاہ رہا ہے۔ اس سے آپ توقع کریں، اس نظام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جرنلسٹ کی خواہش پہ کہ وہ ڈیوٹیاں کم کروا رہا ہے اور وہ اپنے مرضی کے جو ہے وہ جاری کروا رہا ہے، لیٹرز جاری کروا رہا ہے، اپنی مرضی کی پالیسی کروا رہا ہے۔ یہ ایک صرف ہم ایک ملکہ رانی کو روتے ہیں، بلکہ یہاں پہ تو ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی راجا اور کوئی نہ کوئی رانی اور مہارانی بیٹھی ہے جو کہ اپنے پسند کے مطابق فیصلے کروا رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ رل رہی ہے۔ اور ایک چاچا جو کہ پانی سیلاب آتا ہے اور اس پہ 2 جملے بولتا ہے، اس چاچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، تھانے میں لے جایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور پھر ایک ویڈیو بیان اس سے لیا جاتا ہے، اور وہ ویڈیو بیان پھر ملکہ رانی کو بھیجا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے فتح کر لیا ہے چاچے کو، تو اب اگر آپ حکم فرمائیں تو اس کو ہم ذرا چھوڑ دیں، تو پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، جبکہ ہمارے شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تو انہوں نے کہا کرپٹ افسروں کو ہٹایا تو ملک بھر سے سفارشوں کے فون آ گئے۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ مجال ہو سکتی ہے کہ کوئی ایماندار افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر آئے، اور بلکہ آپ نے تو ایک پوری کی پوری ریاست کے اندر ریاست آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک اور خبر جناب، اور وہ ہے مبشر زیدی صاحب کی، میں آپ کو یہ خبریں
وہ بتا رہا ہوں، آواز خلق نقارہ خدا ہوتا ہے۔ کسی اور ملک میں میڈیا کو سرکاری اشتہارات نہیں دیے جاتے۔ پاکستانی عوام مہنگائی سے پس رہی ہے اور یہاں میڈیا کو سرکاری خزانے سے 100 ارب روپے کی رشوت دی جا رہی ہے۔ جبھی صحافت کا یہ حال ہے کہ وہ حکمرانوں کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے، یہ بتانا ہے مبشر زیدی صاحب کا۔ تو یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں، بلکہ ہم بہتر نہیں کر رہے، بلکہ مزید وہ کہتے ہیں جی طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں سرکاری اداروں کو 616 ارب روپے کی مالی معاونت، وفاق نے 6 ماہ میں مختلف اداروں کو 333 ارب روپے کی سبسڈی دی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 46% زیادہ ہے، اور 8 سرکاری اداروں کو مجموعی طور پر 113 ارب 52 کروڑ روپے کی گرانٹس فراہم کی گئیں۔ تو یہ مال غنیمت اس کو اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے اور باپ دادا کی پالیسی پیسہ ہے جو کہ یہ لٹا رہے ہیں اپنوں میں، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ پاکستان کو سر کچھ نہیں مل رہا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بیچارے رل رہے ہیں اور رل چکے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب بجائے اس کے کہ ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ٹھیک نہیں کیا جا رہا، بلکہ پہلے سے موجود اداروں کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبوں میں خاص طور پہ ایک فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی، FSF کہا جاتا تھا، اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا جن صوبوں میں ان کی حکومت نہیں تھی، وہاں پہ بھی FSF جو ہے ان کے کارندوں کو بھیجا جاتا تھا۔ تو اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ سے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی جائے، اور اس کا نام فیڈرل فورس رکھا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کانسٹیبلری FC کو جو ہے وہ فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا نیا نام جو ہے وہ فیڈرل فورس ہوگا، جو 4 صوبوں اسلام آباد، گلگت بلتستان اور جموں و کشمیر میں کام کرنے کی مجاز ہوگی، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی کابینہ کی جانب سے فرنٹیئر کانسٹیبلری ایکٹ 1915 میں ترامیم کی منظوری کے بعد ایک آرڈیننس جاری کیا جائے گا، اور FC کے قیام سے ملک کی داخلی سلامتی، امن و امان کی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ اور پہلے FC میں صرف خیبر پختونخوا سے نوجوان بھرتی ہوتے تھے، اب فیڈرل فورس میں پاکستان بھر سے نوجوان بھرتی ہوں گے، اور اس نئی فورس کی کمانڈ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے، اور ملک بھر میں اس کے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ یعنی جن صوبوں میں آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ فیڈرل سیکورٹی فورس حرکت میں آئے گی، اور فیڈرل سیکورٹی فورس جو ہے وہ کام کرے گی، اور اس میں بھرتیاں بھی اپنی مرضی سے کی جائیں گی۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات اور یہ صورتحال۔ تو جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ہوں یا پھر باقی حکمران طبقہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ان کو یہ ذرا ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سب کے سب لوگ آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور کیوں ہاتھ کھڑا کر گئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو بنیادی فیصلہ کیا وہ غلط تھا۔ اس فیصلے کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے، جب تک اس مار دھاڑ لٹیرا پارٹی کے ساتھ آپ چپکے رہیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی عوام جو ہے چپکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔